अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम वाजिबुल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, सबके घरों में अपनी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरत अल अनफ़ाल मुबारका पारा नंबर 9 इसका आगाज़ है और इसका पहला रकू। इसको तिलावत करने से पहले, तर्जुमा और तफसीर करने से पहले हम इसको देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है, इसका मतलब क्या है और ये जो सूरह मुबारका है ये कहाँ नाज़िल हुई थी। अल्लाह ताला सबसे पहले हमें इन बातों को अच्छे से ज़हन नशीन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो तमाम वाजिबुल एहतराम पारा नंबर 9 सूरत अल अनफ़ाल मुबारका, ये जो सूरह मुबारका है ये सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद इसका नुज़ूल हुआ और ये मदीना में नाज़िल हुई थी। इसलिए ये मदनी सूरह मुबारका है और इसके 10 रकूआत हैं और 75 यानी 75 आयत मुबारका हैं। अनफ़ाल का मतलब है माले गनीमत और ये नफ़ल की जमा है। अनफ़ाल नफ़ल की जमा है, माले गनीमत को कहते हैं। इसलिए इस सूरत में अमवाले गनीमत के जो अहकामात हैं वो बयान किए गए हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 और काफ़िरों की जो तादाद थी वो कमोबेश 1000 थी। इस मार्के में मुसलमानों को ग़ैबी इलाही से मदद मिली थी और फ़तह और कामयाबी से हमकिनार हुए थे। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ थी और जुमे का दिन था जब चश्मे आफ़ताब ने और वादी बदर के संगरेज़ों ने इस अनोखी जंग का मुशाहिदा किया था। हक़ का बोलबाला हुआ था और कुफ़्र और शिर्क के पाश-पाश ये बातिल को सबने उस वक़्त टुकड़े-टुकड़े होते देखा था। इसीलिए कुरान हकीम ने इस रोज़े सईद को इस खूबसूरत दिन को यौमुल फ़ुरक़ान फ़रमाया है, यानी वो दिन जिसने हक़ और बातिल को अलग-अलग कर दिया। सूरत अल अनफ़ाल मुबारका में ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि फ़तह और कामरानी जो है वो महज़ अल्लाह ताला की नुसरत का नतीजा है, यानी अल्लाह की मदद के बगैर कभी भी किसी काम में कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला की उसमें मर्ज़ी और मंशा शामिल होती है तो बंदे को कामयाबी मिलती है। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में हमेशा हमें कोशा रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करें और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की पैरवी करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसके साथ ही माले गनीमत की तक़सीम का तरीका वो भी वाज़ेह तौर पर इस सूरत अल अनफ़ाल मुबारका में बयान कर दिया गया ताकि इसके मुतालिक भी किसी किस्म का तनाज़े पैदा ना हो। सूरत अल अनफ़ाल मुबारका का जो आखिरी हिस्सा है उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की शान भी बयान फरमा दी गई है और उलाइका हुमुल मोमिनूना हक़्क़ा, यानी यही लोग सच्चे ईमानदार हैं। इन कलिमात से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के सच्चे और कामिल ईमानदार होने की खुद अल्लाह ज़ुल जलालो वल इकराम ने शहादत दे दी, गवाही दे दी। जहाँ पर अल्लाह ताला ने गवाही दे दी तो उस बात को तो कोई झुठला ही नहीं सकता। आइए तमाम वाजिबुल एहतराम अब हम सूरत अल अनफ़ाल मुबारका की तर्जुमा और तफसीर के साथ देखते हैं कि जो तालीमात कुरानिया को समझने में अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे सीने कुशादा फरमाए और देखते हैं इसमें अल्लाह ताला ने क्या-क्या बयान फरमाया है और जितने भी अल्लाह ताला के अहकामात शरइया हैं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस सूरह मुबारका में बयान की गई जो तालीमात हैं, उनके मुताबिक अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत सजाने और सँवारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को भी अल्लाह ताला इसी तरह से हमें सजा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रुकू नंबर 1 सूरत अल अनफ़ाल मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाते हैं, यसअलूनका, वो तुझसे सवाल करते हैं, वो आपसे दरियाफ़्त करते हैं, अनिल अनफ़ाल, गनीमतों के मतलब। वो आपसे गनीमतों के मतलब यानी माले गनीमत के मतलब पूछते हैं, सवाल करते हैं। कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल, आप इनको फरमा दीजिए, आप बता दीजिए कि ये जो गनीमतें हैं, ये जो माले गनीमत है, इनका मालिक अल्लाह और रसूल है। अल्लाह और रसूल है, यानी ये जो माले गनीमत है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। फ़त्तकुल्लाह, तो अल्लाह ताला से डरते रहो।
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی معاملات کی، بینکم اپنے درمیان میں، یعنی جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، باہمی معاملات ہوتے ہیں، ان میں اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، اگر تم ایماندار ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، صرف وہی سچے ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، بہت ہی ایک خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف وہی سچے ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو زادتہم ایماناً، تو ان کے ایمان کو یہ بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، یعنی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو صحیح نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کو ادا کرتے ہیں، اور نیز وہ کیا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے وہ اس میں سے ینفقون خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ ومغفرات و رزق کریم، اور بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔ کما اخراجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی آپ کا رب، ربو کا آپ کا رب، اخراجہ آپ کو نکال لایا، بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحقی حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا، یعنی کہ کارہون کراہت سے، کراہت میں اس چیز کہتے ہیں ناپسندیدہ کو، تو اللہ کہتا ہے حالانکہ ایک گروہ ایک ایسا تھا جو اس بات کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے سچی بات میں جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے، وہم ینظرون، اور اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو جب تم سے اللہ نے طائفتین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو گروہوں کو کہتے ہیں، دو جماعتوں کو کہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ انھا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم پسند کرتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکات تکون لکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس کو پسند کرتے کہ نہتا گروہ جو ہے وہ تمہارے حصے میں آئے۔ یا بعد میں تفسیر میں کریں گے کہ دو گروہ کون سے تھے، ان میں سے ایک نہتا جو گروہ تھا وہ کون سا تھا جو تم لوگ چاہتے تھے، اور اللہ کیا چاہتا تھا، یہ ہم تفسیر میں دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو یہ چاہتے تھے نا کہ جو نہتا گروہ ہے وہ تمہارے حصے میں آئے، لاکم تمہارے لیے، وہ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، وہ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان یلحق الحق بکلماتہ، کہ اس کے ارشادات سے، اس کے کلمات سے حق کو حق کر دے، اور یقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے، لیحق الحق، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے، حق ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو مٹا دے، یعنی کہ باطل کو باطل قرار دے دے، اس کو مٹا دے، ولو کارہ المجرمون، اور جو عادی مجرم تھے اگرچہ وہ اس کو ناپسند کریں، جو عادی مجرم تھے اس بات کو، اللہ فرماتا ہے چاہے وہ اس بات کو اگرچہ وہ ناپسند کریں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان سے خطاب فرما رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے، تستغیثون استغاثہ سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے، جب تم مدد طلب کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، تو کیا کیا، فاستجاب لکم، تو تمہاری یہ جو فریاد تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ تمہاری یہ جو فریاد تھی وہ سن لی، انی ممدکم بالف من
الملائکۃ مردفین، اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں، ممدو میں انی بے شک میں ممدو میں مدد کرنے والا ہوں کم تمہاری، یعنی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بی الف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفینہ جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فریاد کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمانے والا ہوں جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تاکہ کیا ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، بِهِ قُلُوبُكُمْ اس سے تمہارے دل، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا، تو مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا۔ تو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، یعنی کہ غالب غلبے والا ہے، اور حکیم حکمت والا یعنی دانائی والا ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام صورت الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 1 اس کی آیت نمبر 1 میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کافر اپنے 70 سورماؤں کے لاشیں وہیں چھوڑ کر بھاگے، 70 قیدی بھی چھوڑ کر بھاگے، اور بہت سارا اپنا ساز و سامان میدان جنگ میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، تو بعض مسلمانوں نے تو دور تک ان کافروں کا تعاقب کیا، اور جو بعض مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کافروں کا وہ جو ساز و سامان تھا، وہ جنگی ساز و سامان، ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے کیسے تقسیم کیا جائے، تو قرآن حکیم نے کل الانفال للہ والرسول یہ فرما کر اس کا فیصلہ فرما دیا کہ میدان جنگ میں ہاتھ لگنے والا جو سامان ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تمہیں آپس میں جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا رسول اپنے مالک کے حکم سے جس طرح چاہے تقسیم فرما دے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ انفال یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد نفل ہے، اور اس کا معنی مال غنیمت ہے، اور اس مال غنیمت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے ساتھ سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا تھا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں سچے مومنوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ 2 آیتیں برابر اس میں نشانیاں ہیں جو ایمان کامل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، یا آرزو ہونی چاہیے۔ سچے مومنوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں انہیں سچے مسلمان کا لقب عطا فرمایا گیا، کیونکہ ان کا ظاہر بھی اور باطن بھی پاکیزہ اور روشن، دنیا میں ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے، اور جنت میں بھی ان کو بلند مقام کے اوپر فائز کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال مت کرو، بلکہ جو ہمارا حکم ہے وہ کرو، آپ بس اس کے مطابق آپ کرو۔ یعنی کہ یہاں پر آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ الطائفتین یعنی 2 گروہ یا 2 جماعتیں، اس سے مراد 2 گروہوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اہل مکہ کا وہ گروہ تھا جو تجارتی قافلے سے متعلق ہے، جو قریباً 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لیے شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، اور اس کی حفاظتی دستے کی تعداد 30 یا 40 سے زیادہ نہ تھی۔ اور دوسرا وہ گروہ جو مسلح لشکر، منظم لشکر اپنی قوت کے نشے میں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ یہ 2 قسم کے گروہ تھے، ایک جو ملک شام سے مکہ کی طرف بہت سارا تجارتی سامان واپس لے کر کے آ رہا تھا، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا۔ اب بعض صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ جو تجارتی قافلہ ہے نا، اس کے اوپر ہمیں
کامیابی ملے، یعنی تجارتی قافلے کو وہ نہتہ گروہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اسلحے سے لیس نہیں تھے، وہ لڑائی جھگڑے کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا مدینے والوں کا کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے نا یہ ہمیں مل جائے تاکہ بیٹھے بٹھائے بہت سارا مال بنا لڑائی جھگڑے کے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی، یہ منشا تھی کہ مسلمانوں کا اور حق کا بول بالا ہو اور باطل کی رسوائی آشکارا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ آیت نمبر 8 کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ آیت نمبر 9 کے مطابق استغاثہ کا مطلب ہے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عاجزانہ دعائیں جو بدر کے میدان میں ایک چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے وہ سن لی اور اللہ نے فرمایا کہ میں یقیناً 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10 میں جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر منظم طریقے سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یکے بعد دیگرے قطار اندر قطار اس میں شامل ہوئے، یعنی بڑے منظم طریقے کے ساتھ، یعنی میدان میں ایسے اترے تھے جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین نصیب ہوئی اور کافروں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مروی ہے کہ اس دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا اور پھر اٹھا کر فرمایا اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، زرد دستار باندھے زمین آسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ فرشتوں کا نزول محض تمہاری تسکین کے لیے اور تمہیں فتح کا مژدہ سنانے کے لیے تھا، ورنہ یہ فتح اور کامیابی تو خود اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا تھا، جس کی قدرت بے اندازہ ہے اور حکمت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ بے شک اللہ کی حکمتیں اور دانائیاں اللہ ہی جانے اور اللہ کا حبیب جانے، بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمان کامل عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ گائے گائے یہ دعا کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ بطور صدقہ جاریہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آمین۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔